बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दहशत गर्दी के इस वाक़ये में दो हमलावरों की फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक हो गए। सवाल ये है कि ये दहशत गर्दी का वाकया क्यों पेश आया, इस वाकये की असल वजूहात हैं क्या, हमलावर कौन थे, क्या एक इनफरादी फेल है या फिर एक सोची समझी मुनज़्ज़म कार्रवाई है। क्या दहशत गर्दी के इस वाकये को किसी भी सूरत जस्टिफाई किया जा सकता है। क्या ये जो दहशत गर्दी है इसको एक रिएक्शनरी कार्रवाई के तौर पर, एक इंतकामी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। क्या अब दुनिया में यहूदियों के लिए जमीन तंग की जा रही है। दहशत गर्दी के इस वाक़ये का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है, आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के एक साहिल पर दहशत गर्दी का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़ये में के मुताबिक जो मीडिया रिपोर्ट्स आई, मंजर आम पर जो वीडियोस आई, उसमें देखा जा सकता है वाज़े तौर पर कि दो दहशत गर्दों की जानिब से साहिल पर मौजूद अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस फायरिंग के नतीजे में अब तक 16 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। हमलावरों में से एक हमलावर मौके पर हलाक हो गया जबकि दूसरा हमलावर जख्मी है। ये फायरिंग क्यों हुई और इनका टारगेट क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मरने वाले बेशतर अफराद यहूदी थे, मारने वाले अफराद मुसलमान थे। उनकी जो आइडेंटिटी है, जो उनके नाम है, उससे बड़े वाज़े तौर पर पता ये चलता है कि ये मुसलमान थे और जिन लोगों को टारगेट किया गया वो यहूदी थे। अब इस वाक़ये के अंदर एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त एक और शहरी की जानिब से एक दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश की गई, उससे असलहा छीना गया और वो शख्स असलहा छीनने में कामयाब रहा और उसने दहशतगर्द को दबोच लिया। ये जो शख्स जिसने ये पूरी कार्रवाई की, ये भी एक मुसलमान था। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये शामी शहरी था जो फ्रूट्स का बिजनेस करता है, फल फरोश था और उसने अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्द को काबू करने की कोशिश की और इस पूरी कार्रवाई के दौरान उसको भी 2 गोलियां बाजू और हाथ पर लगी और इस वक्त ये शख्स जख्मी है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ कि मारने वाले भी मुसलमान थे और बचाने वाला भी मुसलमान था और जिनको टारगेट किया गया वो यहूदी थे। अब ये जो यहूदी नैरेटिव है ये क्यों कहा जा रहा है? बुनियादी तौर पर ये जो होंडाई का साहिल है सिडनी का, ये एक सियाहती मकाम है। इस मकाम पर तकरीबन 1000 अफराद मौजूद थे और यहूदियों का एक त्यौहार है, मजहबी त्यौहार हनुका। हनुका बुनियादी तौर पर रोशनियों का त्यौहार कहलाता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इसको कहा जाता है। ये 8 दिन तक ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। इस त्यौहार की खास बात यह है कि इसमें हर रोज चिराग रोशन किए जाते हैं, लाइट्स जलाई जाती हैं, यहूदी गीत गाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और ऑयल में पकी हुई चीजों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये 165 कबल अज़ मसीह एक वाक़े की याद में इसको एक पाकीज़गी के तौर पर, एक खुशी के तौर पर, एक फेस्टिविटी के तौर पर देखते हैं कि जब सेकंड टेंपल को दोबारा फतह किया था यहूदियों ने, तो उसकी याद में ये तकरीब मनाई जाती है। अब ये हनोका की तकरीबात जारी थी, 1000 अफराद साहिल पर मौजूद थे और उस दौरान 2 दहशत गर्दों का आना, आकर हमला करना, 16 अफराद को हलाक करना और फिर एक शामी शहरी का
بہادری کا مظاہرہ کرنا، تو یہ ہر لحاظ سے ایک یونیک واقعہ ہے۔ اب جب یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا اور اس کی انویسٹیگیشن سامنے آئی تو اس میں پتہ چلا کہ ایک ساجد اکرام نام کا شخص ہے، اکرم نام کا شخص ہے، اور دوسرا نوید اکرم نام کا شخص ہے۔ ابتدائی طور پر یہ جو دونوں نام ہیں، ان دونوں ناموں کو بغیر کسی تحقیق کے، تصدیق کے فوراً پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور لیکن اب تک کی جو معلومات سامنے آئی اس سے یہ واضح نہیں ہو سکا کیا یہ جو دونوں لوگ تھے، دہشت گرد تھے، کہ واقعی یہ پاکستانی ہیں یا یہ کوئی اور ہیں۔ پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ بھارت کے شہری ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ جو ساجد اکرم صاحب ہیں یہ 1998 میں آسٹریلیا آئے تھے۔ ان کی عمر 50 برس ہے، ان کے بیٹے کی عمر تقریباً 24 سال بتائی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کے پاس 6 اسلحہ لائسنس ہیں، اور یہ گن کلب کے بھی ایک ممبر تھے۔ تو ان کا جو اسلحہ تھا ان کے پاس وہ بڑا لیجیٹیمیٹ تھا، وہ اس کو استعمال کرنے کا حق رکھتے تھے، یعنی قانونی طور پر وہ ویپن کو کیری کر سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں بتایا گیا کہ 6 سال پہلے یہ جو ساجد اکرم صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا۔ ان پر یہ ایلیگیشن تھا کہ ان کا داعش کے ساتھ، دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلق ہے، اور ان کو ایک طویل انویسٹیگیشن کے پروسیس سے گزارا گیا، مگر اس میں بھی ان کو کلیئر کر دیا گیا، کلین چٹ دے دی گئی، اور پھر یہ 6 سال تک بالکل انٹیلیجنس نیٹ ورک میں، ریڈار میں کسی بھی جگہ پر یہ نہیں آئے۔ مگر اب یہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے ایک رہائش کا کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت کے اوپر رینٹ پر لی، اور پھر ان کی گاڑی سے داعش کے 2 جھنڈے بھی برآمد ہوئے۔ لیکن ان کے حوالے سے جو انٹرویوز اب لوگ بتا رہے ہیں جو ان کو جانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ تھے، بڑے ایماندار لوگ تھے، زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ یہ جو 24 سالہ نوجوان ہے یہ مزدور تھا اور ساجد صاحب کا بیٹا تھا، اور جو ساجد صاحب ہیں وہ بھی فروٹس کا بزنس کرتے تھے، اور دونوں کی بظاہر جو شہرت تھی وہ اچھی شہرت تھی۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ دہشت گرد بن گئے؟ اب ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ آسٹریلین پرائم منسٹر نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میں اس واقعے کو انفرادی فیل قرار دیا، اور اس کو یہود مخالف ایکشن کے طور پر دیکھا گیا کہ یہودی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ آسٹریلیا میں تقریباً 27 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے، اس 27 ملین میں سے 1.5 لاکھ یہودی ہیں، اور یہ جو 1.5 لاکھ یہودی ہیں یہ عمومی طور پر آسٹریلیا کو دنیا کا پرامن ملک تصور کیا جاتا ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے بڑی اس کی خاص اہمیت ہے۔ آخری جو بڑا واقعہ دہشت گردی کا ہوا تھا وہ 1996 کے اندر ہوا تھا، اور اس ایکٹ کو آسٹریلین گورنمنٹ کسی تنظیم کی کارروائی کے ساتھ نہیں دیکھ رہی، کسی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ نہیں دیکھ رہی، بلکہ ایک انڈیویجول ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ مگر اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جناب یہ جو شہری تھا یہ بھارتی تھا، پاکستانی نہیں تھا۔ یہاں پر ایک اسلامو فوبیا کا ایک بڑا ایلیمنٹ ہے۔ ویسٹ میں 9/11 کا جب واقعہ ہوا تو اسلام کو اور دہشت گردی کو آپس میں جوڑ دیا گیا، کنیکٹ کر دیا گیا، اور دنیا کے اندر ایک لیبل کر دیا گیا کہ جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی اس کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں اسلام دکھائی دے گا، کہیں نہ کہیں ریلیجیس پریچنگز دکھائی دیں گی جو جسٹیفائی کریں گی دہشت گردی کو، ایکسٹریمزم کو۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ یہ ٹیبو پورے مسلم ورلڈ کے اوپر لگا دیا گیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر افغانستان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے طالبان، پھر TTP، پھر داعش، اور اس قسم کی ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایکسٹریمزم کی
ہمیں دکھائی دیں، سنائی دیں، بتائی گئیں، اور پھر پورے ریلیجن کو وہ ایک ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ مگر یہاں پر اب جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف۔ مگر اس واقعے کے اندر ایک جو دلچسپ چیز تھی کہ جہاں پر دہشت گرد حملہ کرنے والا مسلمان تھا وہاں پر بچانے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا۔ یہ 160 ہو سکتی تھیں، اس سے زیادہ بڑی تعداد ہو سکتی تھی کیونکہ 1000 لوگ وہاں پر موجود تھے، تو یہ ہلاکتیں بہت زیادہ ہو جاتی۔ یہ جو شامی شخص ہے جس کا نام احمد بتایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، فنڈ ریزنگ کیمپینز ہو رہی ہیں، $10 لاکھ اب تک لوگ اکٹھا کر چکے ہیں۔ اس کو ایک نیشنل، ایک گلوبل ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسے ہیرو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کی تعریف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کر رہے ہیں، ٹرمپ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، ایک بہادر شخص کے طور پر ان کو پینٹ کیا جا رہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بڑا ایک دل گردے کا کام تھا، ان کی اپنی جان جا سکتی تھی لیکن انہوں نے بڑا ایک فریضہ انجام دیا، اور شاید یہ اس ایک شخص کی وجہ سے پوری مسلم کمیونٹی، پورا مسلم ورلڈ، وہ دہشت گردی کا ایک دھبا، ایک ٹیگ ایکسٹریمزم کا وہ اپنے اوپر لیتے لیتے بچ گئے۔ مگر یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جب دہشت گردی کا اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک طبقہ ہے جو اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کو جہاد کے طور پر کنسیڈر کرتا ہے، وہ اس کو دہشت گردی نہیں سمجھتا، وہ اس کو ایکسٹریمزم کے طور پر نہیں دیکھتا، ان کی اپنی ایک توجیہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو دہشت گردی بھی نہیں سمجھتے، کچھ لوگ اس کو ایک ریاکشن سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو کچھ غزہ کے اندر کیا گیا، جس طریقے سے یہودیوں نے، اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے جو کچھ کیا، جس طریقے سے غزہ جنگ کے دوران 70,000 بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا، تو اس قسم کا ریاکشن اور رسپانس آنا یہ قدرتی امر ہے۔ لوگ جو دنیا بھر میں مسلمان موجود ہیں، ہر شخص کی سینسٹیوٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر شخص کا جو ریاکشن اور رسپانس ہے سچویشنز کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو پورا مسلم ورلڈ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا جب اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر اٹیکس کر رہا تھا، انہیں بھوک سے مار رہا تھا، انہیں ہتھیاروں سے مار رہا تھا، بمباری سے مار رہا تھا۔ تو یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ آپ وہاں تو نہیں لڑ سکتے، وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر آپ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی یہودی کو قتل کرتے ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں، تو پھر ایک طرح سے آپ بدلہ لیتے ہیں، غزہ کے لوگوں کا آپ انتقام لیتے ہیں۔ تو ایک لاجک، ایک جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن بہت کمزور ہے اور اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی بے گناہ شخص، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کا جو قتل ہے وہ قتل ہی کنسیڈر ہوگا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، اور اس کو بدلے کے طور پر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ جو پورا ایک انسیڈنٹ ہے، اس پوری ایک دہشت گردی کا جو ایک واقعہ ہے، اس کو ایک ریاکشن کے طور پر چیزوں کو دیکھنا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ایک مشکل اور ایک انجسٹیفائڈ قسم کا ایک ریاکشن اور رسپانس ہوگا۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، دہشت گردی کے اس واقعے سے ایک بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے، اس واقعے نے ایک نئی سمت دنیا کی طے کی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اب یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر زمین کو تنگ کیا جائے گا، اور اس قسم کے واقعات کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ یہ ابھی ابتدا ہے، اس کا اختتام کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، یہ ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، آپ اسے انتقام کہیں، آپ اسے دہشت گردی کہیں، آپ اسے انتہا پسندی کہیں، اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے
کو انفرادی طور پر ہی دیکھا جائے تو بہتر ہے، مگر جو پاکستان کا ایلیمنٹ تھا وہ بڑا سینسٹیو تھا. پاکستان کی گورنمنٹ فوراً ایٹ سٹیک چلی گئی، کیونکہ انڈیا، افغانستان اور بہت سارے ملک پروپیگنڈا شروع کر دیا، کیونکہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے سب سے پہلے پاکستان کو ریڈ لائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے اور ایک امپریشن ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہمیں ٹیررزم کے ایکسپورٹر کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پینٹ کیا جاتا ہے. تو اگر تو یہ پاکستانی نہیں ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، پاکستان کے امیج کے لیے، کہ کم سے کم وہ جو ہمیں تانے ملنے تھے ایٹ لیسٹ ان تانوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ نجات مل جائے گی. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس واقعے کی مزید کیا انکوائریز نکل کر آتی ہیں، کیا کچھ پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک لاسٹ پوائنٹ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے. اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن آج اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی فوج کے خلاف جہاں پر مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، جہاں پر ایتھسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جہاں پر کرسچنز پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دنیا کے ہر مذہب، ہر رنگ، ہر نسل سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، وہیں پر یہودی بچے، وہیں پر یہودی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد بھی اس غزہ جنگ کے خلاف ہے اور فلسطینیوں کے قتل عام پر آواز اٹھا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ جہاں پر ہم باقی مذاہب کے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس قتل عام کے خلاف ہیومینٹی کی بیس پر آواز اٹھا رہے ہیں، تو اگر جو یہودی قوم کے اندر جو اویئرنیس آئی ہے، جو ریئل ٹائم انہوں نے قتل و غارت گری دیکھی اور اسے ان کا ایک مائنڈ سیٹ بدلا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ان کی برین واشنگ کرے گی اب اسرائیلی گورنمنٹ کے. دیکھیں جناب اسلام کتنا خطرناک مذہب ہے، دیکھیے یہ دہشت گرد انتہا پسند ہے، اسی وجہ سے ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ محفوظ رہیں. تو ایک جسٹیفیکیشن اس واقعے سے یہودیوں کو یا اسرائیل کو ملے گی کہ اس وجہ سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اگر یہ زندہ رہے تو آپ زندہ نہیں رہیں گے، ان کا مرنا آپ کے زندہ رہنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس آرگومنٹ سے بھی اس سچویشن کو دیکھیں کہ وہ طبقہ جو ہے یہودی اسرائیل میں پلا بڑا ہے، اسرائیلی ہے، وہ اگر آپ کی حمایت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھاتا ہے، اس قسم کے واقعات سے اس کا ذہن بدل سکتا ہے، اس کی سوچ بدل سکتی ہے، اس میں بھی غصہ اور ریونج پیدا ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایڈوکیٹس پیدا کرنے چاہیے، اپنے مخالفین کو کم کرنا چاہیے، اپنی جو اس قسم کے ایشوز کے اوپر جو آئسولیشن بڑی خطرناک ہے، ہم کلیکٹیو سوسائٹی کی سپورٹ چاہیے اکراس دی بورڈ. تو سٹل یہ واقعہ افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.